Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम व्यूअर्स, प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमें अपनी राय देते हैं, फीडबैक देते हैं, देखना चाहते हैं, किन मेहमानों से बात करना चाहते हैं और क्या एनालिसिस आप जो है वो न्यूट्रल एंगल से सुनना चाहते हैं। और बहुत सारे, चूँकि मैंने आपसे कहा कि इश्यूज़ जमा हो गए और मीडिया फ्रीडम की बात हो रही है, पुलिस की बदमाशी की बात हो रही है, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी, कभी अर्नब के साथ होता है, कभी पाकिस्तान में सिंध के आईजी को उठा लिया जाता है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो शिकायत करते हैं कि उनके ज़ाती जो जगहें हैं वहाँ पे कमरों में और बाथरूम वगैरह में कैमरे लगाए जाते हैं। इमरान खान इस्लामोफोबिया का बड़ा नारा लगाते हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और साथ साथ बात होगी कुछ यूएस इलेक्शंस की बात करते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कि इस पे भी एक गुफ्तगू आज होनी ज़रूरी हो गई है। और हमारे आप सब के जाने पहचाने हमारे टैग टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव सीनियर जर्नलिस्ट जनाब ताहिर गोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। सर कैसे हैं सर, तबीयत ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक अनीस भाई। बात यह है कि बड़ा लोडेड एजेंडा है और अहम बातें हैं। आपने पुलिस से बात छेड़ी तो जो पुलिस का इशू है वो पाकिस्तान में तो खैर अनलिस्ड है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में जब मैं अनलिस्ड कहता हूं तो उसके साथ साथ ये भी एक रियलिटी है कि पुलिस खुद भी पाकिस्तान की जो हायर एस्टेब्लिशमेंट में के पास वो एक तरह से काबू में है। बिल्कुल। आपने देखा जब ये बात हुई मरीम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की तो पुलिस के उसके बाद रेजिग्नेशन भी सामने आए और पुलिस ने अपनी बेबसी का इजहार भी किया। इसी तरह की बेबसी हमें बम्बई में तो नज़र नहीं आती, चूँकि बम्बई में जब आज उनकी बेल हुई है तो शिवसेना के लीडर्स ने यही कहा है कि भाई हमने तो अपनी कोशिश करके उनको रिलीज़ करवा दिया है, अब उम्मीद करते हैं कि अर्नब गोस्वामी जो हैं वो थोड़ा सा कोट अनकोट उन्होंने कहा बिहेव करेंगे। तो ये मैसेज है वहाँ से बम्बई पुलिस का, जिसमें कुछ लोगों का ख्याल था कि पर्सनल वेंडिटा है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और शायद शिवसेना की तरफ से। बहुत सारी पीछे बैकग्राउंड में बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो वाकई अनलीस्ड होती है। अगर पुलिस वहाँ पे लीस्ट, अगर पुलिस की पटे पाकिस्तान में किसी के काबू में होते हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट के काबू में बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर उनकी बात नहीं भी सुनते तो फिर अब वो उनके साथ भी ज्यादती करना शुरू हो जाते हैं। जो आईजी सिंध के साथ मामला हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती है। हाउ डू यू सी दैट? नहीं देखिए, वो बड़ा ही खौफनाक मसला था, बल्कि इस पे आर्मी की अपनी एक रिपोर्ट भी आई है रिसेंटली जिसको नवाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया है कल ही। और उसको देखिए, अगर नवाज शरीफ या इमरान खान की पॉलिटिक्स से हम बाहर भी निकल के देखें तो पुलिस के इतने यानी बड़े अफसर का बेबसी का इजहार जो है वो ये बताता है, खुद आप और मैं ना भी कुछ बताएं, वो बेबसी खुद बताती है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की पुलिस किस तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों, खसूसी तौर पर ISI और पाकिस्तान आर्मी के सामने बेबस है। तो सिवाय बेबसी के हमें उनका भी कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब उनके पास फौज का या इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रेशर नहीं होता तो फिर पुलिस तो वहाँ आपको पता है पुलिस है। ख़ासतौर पर कराची में अनीसा बाब ने हमसे ज़्यादा देखा होगा कि जिस तरह पंजाब के पुलिस अफसर वहाँ पे कराची हो, कोयटा हो, पेशावर हो, जिस तरह वो फिर बिहेव करते हैं जो बड़ा ही अफसोसनाक बिहेवियर होता है। और फिर उससे कम्युनिटीज़ की टेंशन बढ़ती हैं, पॉलिटिकल ड्रिफ्ट्स बढ़ती हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ नफरत भी आगे जाती है। और वाकई पुलिस के रवैये की वजह से ही कराची में पंजाब के खिलाफ ज़्यादा नफरत हुई। फिर जब रेंजर्स आए तो फिर ये नफरत और बढ़ी, क्योंकि रेंजर्स भी ज़्यादातर पंजाब के थे। अच्छा, इसमें जो एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात हुई है ताहिर भाई, वो ये हुई है कि आर्मी चीफ को एक्शन लेना पड़ गया क्योंकि पुलिस के सारे ही अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी थी। और पहली मरतबा अगेन वन मोर टाइम अनप्रेसिडेंटेड हो गया कि जो उसको उनको इंक्वायरी बिठानी पड़ी। 10 दिन का वादा किया था, उनको 15-20 दिन लग गए उसमें। और सुनने में ये आया है कि 2 हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर ISI के और 2 कर्नल ISI के और एक रेंजर का सेक्टर कमांडर
اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے یا ابھی ان کو فی الحال ان کا پینڈنگ انویسٹیگیشن کر دیا گیا ہے. سو دس از ریئلی اس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی, دنیا میں نہیں ملتی, اور یہ ایک بڑا پریشر ڈیولپ ہوا جس کے بعد ہی یہ پی ڈی ایم کا بھی پریشر تھا, پھر ایک دو اداروں کا ٹکراؤ کہہ لیں آپ, ریاست جو تھی وہ انارکی کی طرف جا رہی تھی. سو دس از انپریسیڈنٹڈ. دیکھیے ریاست تو ابھی بھی انارکیت کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی پشپنائی کرتی ہے, چونکہ ریاست پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. بالکل. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں بھی یعنی وہ ریاست کا حصہ نہیں ہوتی اس طرح, وہ سب کے سب جیسے منہ دکھاوے کے ہوتے ہیں, فرنٹ فیس ہوتے ہیں. تو ساری کی ساری جو ریاست ہے پاکستان میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اب دیکھیے اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر, ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں آتی ہیں تو پولیس بھی بہرحال تیسرے چوتھے درجے پہ آرمی یعنی جوڈیشری کے بعد اس کا بھی رول ہوتا ہے, چونکہ بہت سارے کام پولیس سے ہی لینے ہوتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ نے, تو وہ ان کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم نے یہ دیکھا ریسنٹلی کہ پولیس کے اندر مزاحمت نظر آئی, پولیس کے اندر ایک احتجاج نظر آیا, تو پھر آرمی کو بھی احساس ہوا کہ بھئی آفٹر آل ہم نے انہی سے تو بہت سارے کام لینے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ان سے ہم بہت دور نہیں رہ سکتے. وہ جو ایک صورتحال نظر آ رہی تھی کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, یہ خانہ جنگی ہوتی ہے عوامی حلقوں کی آپس میں. بالکل. یہ جو خانہ جنگی کی صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے اندر کی خانہ جنگی ہے. وہ انیسا ویسے بائی دا وے آلریڈی ہے. ایون آرمی کے اندر, آئی ایس آئی کے اندر اتنے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں, اور ان اختلافات کے نتیجے میں ان کی جنگ نہ دکھائی دینے والی اور کبھی کبھی دکھائی دینے والی سامنے آتی رہتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے عمران خان کو اندھا دھند سپورٹ دی, اور اس کا جو رزلٹ آیا وہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے. آپ نے دیکھا کہ اب عمران خان جو ہے وہ ادھر ادھر جھانکتے پھرتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی سیف ایگزٹ مل جائے. ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی اسلامو فوبیا کی, کیونکہ یہ عمران خان بڑا نعرہ لگاتے ہیں, بڑا پرچم بلند کرتے ہیں. اسلامو فوبیا کیا ہے عمران خان کی نظر میں, اور کیا واقعی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, یا پاکستان بھی ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے اور وہ بات کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد بھی, اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھتا ہے؟ دیکھیے عمران خان کا تو یہ پسندیدہ نعرہ ہے اسلاموفوبیا, دو وجوہات سے. ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ڈسٹریکشن چاہ رہے ہیں جنتا کی. ٹھیک ہے. دوسری وجہ جو عمران خان کی ہے وہ یہ کہ وہ واقعی ہی نیو کانورٹ ٹائپ مسلم ہو چکے ہوئے ہیں. نیا نیا اسلام ان میں داخل ہوا ہے, اور وہ ان کا یہی, اچھا وہ نیا نیا جب اسلام نہیں بھی داخل ہوا تھا, یہ تو ان کی ریسنٹ شادی سے جڑا ہوا واقعہ ہے. اگر آپ ویسے بھی دیکھیں کہ وہ طالبان خان کے نام سے جانے جاتے تھے, چونکہ یہ وہ نعرہ ہے جو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے, اور عمران خان جیسے گلٹ جو ہے نا ریڈن قسم کے لوگ ان کے اندر بھی ہے, چونکہ ان کی زندگی کو کچھ اس طرح کی, حالانکہ ہمیں ان کی زندگی پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا. بالکل بالکل ٹھیک ہے, وہ جس کی جو بھی پرسنل زندگی ہوتی ہے وہ اس کا ذاتی فیل ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں اور ایسے سماج میں ایسی روایتی باتیں کرتے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی خود بھی اس کا شکار رہتے ہیں. تو پھر وہ اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں. اچھا مجھے میرا یہ مسئلہ ہے کہ اسلاموفوبیا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ پہلے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بہت سالوں تک اسلامک آرگنائزیشن جو امریکہ, کینیڈا, یورپ میں ہیں, انہوں نے کوشش کی کہ اسلامک وکٹم کارڈ کھیلا جائے. بالکل. پھر نتیجتاً ظاہر ہے یہاں پہ ریاکشن آیا, اور 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام کے حوالے سے ایک اسٹیریوٹائپ تو ضرور ڈیولپ ہوا. بالکل. اچھا اس کا حل یہ تھا کہ یہ اس اسٹیریوٹائپ کو دور کرتے. جہاں بھی دنیا میں ٹیررزم کی واقعات ہوتے ہیں یا جو ایشوز ہوتے ہیں, یہ مسلم میجورٹی جو ہیں یہاں رہتی ہے, وہ اس کو ڈیناؤنس کرتے. یہ ڈیناؤنس نہیں کرتے تھے, ڈیفینسو ہو جاتے تھے. اور اب تو جیسے ہم نے یہ خاص طور پر فرانس کے چکر میں دیکھا, یہ اب ڈیفینسو بھی نہیں ہوتے, اوفینسو ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن طاہر بھائی جو مطلب میں نے کہا نا کہ پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے نا, کہ اسلاموفوبیا کی بات کرنے والے پہ ہندو فوبیا اور کرسچن فوبیا اور یہ سارے فوبیا, احمدی فوبیا بھی تو لگتے ہیں نا پھر, کہ جہاں آپ کی اپنی ریاست میں آپ کے اپنے شہری جو کہ ہندو لڑکیاں, بچیاں 13 سال کی, 14 16 سال کی, ان کو زبردستی مٹھو میاں کنورٹ کرتے ہیں, کنورٹ کر کے ہندو بناتے ہیں, ہندو کر کے ان کو کسی بڑے بزرگ کے ساتھ شادی کرا دیتے ہیں. تو یہ اس پہ کوئی آواز جب بلند کرتا ہے تو یہ عمران خان کو وہ نظر نہیں آتا اس وقت کہ جو اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے؟
دیکھیے وہ تو عمران خان کو بالکل نظر نہیں آتا. عمران خان جب ان بچیوں کو فورسفلی کنورٹ ٹو اسلام کیا جاتا ہے, ان کی شادیاں کی جاتی ہیں, بالکل کوئی نظر نہیں آتا. اور یہ واقعہ انیسا کوئی اکا دکا نہیں ہوتا, ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. ہندو بچیاں ہوں, سکھ بچیاں ہوں, کرسچن بچیاں ہوں, ڈیلی بیسس پہ کئی واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں. خود ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق تو ایٹ لیسٹ 3 واقعات ہر روز ہوتے ہیں. اب یہ ہے پاکستان کی ایکچولی صورتحال. مگر عمران خان کو یہ تو دور کی بات ہے, کل وہ جیسے ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے میٹنگ میں رہے, تب بھی وہ اسلاموفوبیا کی باتیں کر رہے تھے, اور بھارت کو اور ویسٹ کو بغیر ان کا نام لیے اشارے بڑے واضح دے کر ان کے لتے لے رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص جب یہ باتیں کرتا ہے کہ جی اسلاموفوبیا کی, بھارت کی بی جے پی پارٹی کے اندر مسلم کیبنٹ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, بی جے پی پارٹی کے اندر انیس صاحب آپ کے اور میرے 2 اسپوکس پرسنز بیٹھے ہوئے ہیں مختلف اسٹیٹس کے, اور متشاہ نواز بھائی سے لے کے گلریز شیخ صاحب بھائی ہیں, بالکل ٹھیک ہے نہیں, مطلب کوئی ایک نام نہیں ہے, درجنوں نام ہے. وہ سارے کے سارے بی جے پی کی سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں, بی جے پی کی پولیٹیکل پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی میں پاکستان کے اندر یہ کسی کو کوٹے کے بغیر کسی رائڈنگ سے الیکشن کروا کے جتوا کے دکھائے نہیں کر سکتے. مطلب الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے, اس کو نومینیٹ نہیں کیا, اس کو اجازت ہی دے دیں کہ تم بھی آؤ, ٹکٹ دے دیتا ہوں میں, لڑ لو ہمارے. جو پاکستان کے احمدی ہیں ہمارے بہن بھائی, وہ ویسے پاکستان آرمی کے بہت بڑے متوالے ہیں, بہت ان کو جی ان سے پیار کرتے ہیں, اور عمران خان سے بھی پیار کرتے ہیں. مگر ان بیچاروں کا بھی ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی شخص مارا جا رہا ہوتا ہے. نہ ان کو خیال آتا ہے کہ وہ کم از کم اپنے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں کم از کم آواز اٹھائیں, اور ظلم جو کرنے والے ہیں یعنی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کے بارے میں بات کریں. وہ خود پاکستان آرمی کے بڑے متوالے ہیں. بالکل. اب ہم ان کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں, ان کو کوئی خیال نہیں آتا. اور نہ صرف یہ کہ جو لوگ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم جو آواز اٹھاتی ہے, نہ صرف یہ کہ جو الطاف حسین آواز اٹھاتا ہے. ایک لفظ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی احمدی تنظیم نے الطاف حسین یا مہاجروں اور غائب اور لاشوں کے خلاف بات کی ہو, اور اس کے باوجود ہم کرتے ہیں. بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, پشتونوں کے ساتھ, مہاجروں کے ساتھ, سندھیوں کے ساتھ, کبھی میں نے احمدی بہن بھائیوں کی آواز نہیں سنی اس ظلم کے خلاف. ٹھیک ہے, الطاف حسین سے یہ لاکھ اختلاف کریں, الطاف حسین نے ان کو مکمل طور پر آزادی دی. آج تک کبھی اوپنلی انہوں نے الطاف حسین بھائی کا شکریہ ادا نہیں کیا, بلکہ یہ پاکستان آرمی کے مائنڈ سیٹ پہ چلتے ہوئے یہ الطاف بھائی کو اور ایم کیو ایم کو برا بھلا ہی کہتے ہیں. تو یہ ہے بدقسمتی سے وہاں کی صورتحال. تو وہ جو اصل بات آپ نے شروع کی, عمران خان کو نظر نہیں آتا, تو عمران خان کو کیا نظر آنا ہے؟ وہ ایس سی او کی میٹنگ میں اگر اسلاموفوبیا کا یہ جو چرچا کر رہے تھے انڈیا اور ویسٹ کے خلاف عمران خان, چین ان کا جو سب سے زیادہ یار ہے, جس کی وہ سب سے زیادہ تعریفیں کر رہے تھے کل کی میٹنگ میں بھی, چین سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے. بالکل. جس نے 1 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا ہوا ہے. وہ بات کرنا منع ہے. نہیں, وہ منع کیا, وہ تو چین کی تعریفیں کرتے ہیں. اچھا, اسلاموفوبیا کا ویسٹ میں یا یہاں بھارت میں کوئی دور دور سے بھی کوئی نہیں ہوگا. معاملہ رشیا میں, میں خود رشیا میں رہا ہوں کئی سالوں تک, اور میرا رابطہ بھی رہتا ہے. رشیا میں ٹرو میننگ میں اسلاموفوبیا ہے. یہاں تک کہہ دیا تھا ولادیمیر پیوتن نے, جب چیچن اٹیک ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر یہ مسلم ایکسٹریمسٹوں کو شوق ہے تو میں ان کا سرکمسیجن کر دوں گا. I'm sorry, ان کی یہ لینگویج ہے, میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ ولادیمیر پیوتن نے کہا تھا, جو ہوسٹ کر رہے تھے کانفرنس کا ان کی. ٹھیک ہے نا. اب رشیا میں یعنی یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں, اسلامسٹ گروپس ہیں, یہ پر نہیں مار سکتے, مطلب ان کے اب یہ صورتحال ہے, یہ ان کی آزادیاں سلب ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. رشیا سے زیادہ چائنا نے تو خیر ایک خوفناک حد تک آپ محمد نام نہیں رکھ سکتے. نہیں رکھ سکتے, بالکل نہیں رکھ سکتے. داڑھی نہیں بڑھا سکتے. آپ اوپن نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ حلال نہیں کھا سکتے. آپ کو باقاعدہ وہ جو چیز وہ نہیں کھانا چاہتے ان کو کھلائی جاتی ہے باقاعدہ. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر عمران خان یہ باتیں کرتے ہیں تو میں ان کی پرائم منسٹرشپ کی وہ جو ہے نا پروٹوکول کا لحاظ کیے بغیر میں کہتا ہوں شیم آن عمران خان. بالکل. ناٹ اونلی دیٹ, میں چاہوں, دیکھیں عمران خان بیسکلی ایک ڈکٹیٹر دور کے, آمریت کے دور کی پیداوار ہے. ان کا ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے. بالکل. اور وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ میں جب, بلکہ اسی پہ ایک بڑی اچھی سی ایک یو ایس ایمبیسڈر کی آپ نے ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی اسلام آباد کی جو انہوں نے کی, تو اس پہ بڑا برا بھی منا لیا جیسے کہ ان کے لیے کہی گئی ہو, حالانکہ وہ تو ان کے لیے بھی نہیں کہی گئی تھی. تو
لیکن ایک ایسی گھٹیا سوچ, یعنی کہ بعض اوقات ہم اس کو ٹاک شو میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, کہ جو عمران خان پرائم منسٹر کی ہے, لوگوں کو اذیت میں دیکھنا, لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا, لوگوں کو دیکھنا کہ وہ ٹارچر جیل کے سیل میں کیسے رہتے ہیں, کیسے باتھ روم جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2 بڑے پاکستان کے پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کے لیڈر, یعنی کہ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف, ملٹی ٹائم وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, مریم نواز جو کہ اس وقت لیڈ کر رہی ہیں پی ڈی ایم کو, انہوں نے آج انٹرویو میں شکایت کر دی کہ ہماری کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے جاتے ہیں, ایون یہ کہ خاتون کے بیڈ روم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے سر, آپ اور پھر یہ ان کو دکھائے جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب مشرف ڈکٹیٹر کا دور تھا, یہ جو آج ہمارے وزیر داخلہ ہیں اعجاز صاحب, ایوان صاحب, یہ لوگوں کو وہاں پہ ٹارچر کرتے تھے جیلوں میں, مسلم لیگ نون کے پرویز رشید اور دیگر لوگوں کو, اور ان کو وہاں پر گور صاحب میں بتاؤں ان کی چیخوں کی آواز مشرف کو سنوائی جاتی تھی کہ اس سے ان کو تسلی ملتی ہے. یہ دس از دی اسلامک بنانا ریپبلک آف پاکستان, جس میں کہ رہنماؤں نے اپنے ہی لوگوں کو مارا, ان کی کھالیں کھینچیں, ان کی مسخ لاشیں ہیلی کاپٹروں سے گرائیں. کون سا مدینہ, کون سے مدینے کی ریاست, آپ اس گھٹیا سوچ کے لوگوں کو سربراہ بنا دیتے ہیں, اور لے کر کون آتا ہے, پاک فوج لے کر آتی ہے. یعنی کہ یہ پاک فوج کی ناپاکی ہے, میں تو کہتا ہوں. پھر جی دیکھیے جی, بڑا ہی افسوسناک مائنڈ سیٹ ہے. صرف یہ پاک فوج کا ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ہے, جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ عمران خان اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو بہت سارے لوگ ہیں اکراس دا بورڈ, یہ اپنے اپنے رائٹس کے لیے تو باتیں کرتے ہیں, لیکن اس سماج کو ٹرولی ایک پروگریسو سماج بنانے کے لیے ان سب کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہا. سوائے میں کنٹریبیوٹ اگر کسی کا کنٹریبیوشن مانتا ہوں تو وہ الطاف حسین صاحب کا مانتا ہوں, کہ انہوں نے ٹرولی سیکولر سماج بنانے کے لیے کیا. باقی یہ سارے کے سارے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے ہیں, اور یہ ان کا جو کلیش ہے آرمی کے ساتھ اپنے ہی آفیسز کو ریگین کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کے رویے یہ دیکھیں کہ جس میں انہوں نے کبھی اکاموڈیشن کی بات کی ہو مائنورٹیز کے ساتھ, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے یہ مسلم لیگ ہو, یہ میاں مٹھو اور یہ سارے جو لوگ ہیں, یہ سب سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں. یہ سبھی کے سبھی ان سبھی جماعتوں کے لوگوں نے ہمیشہ یہ بدماشی کی, سوائے الطاف حسین اور کسی حد تک اے این پی نے بھی روشن خیالی کا مظاہرہ کیا. آپ نے ذکر کر ہی دیا الطاف حسین کا, تو پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کراچی میں. ایک مرتبہ پھر ایک نئی ٹیم اتارنے کی بات ہو رہی ہے کراچی میں, پھر پرانے موروں کو نئے پالش کر کے دوبارہ سے لایا جا رہا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ون مور ٹائم ایک اور فیلئر کی طرف بڑھ رہی ہے ریاست, جہاں ان کو پہلے تجربے مصطفیٰ کمال کی صورت میں ناکام ہوئے, خالد مقبول کی صورت میں ناکام ہوئے, انہوں نے پاکستان بنا دی, ایم کیو ایم پاکستان کے ایک وزارت دے دی, اب وہ حیدر عباس رضوی, ندیم نصرت اور واسع جلیل اور یہ سارے بابر غوری سب لوگ پھر اتارے جا رہے ہیں میدان میں. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ڈیفیوز الطاف حسین فرام دا ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا پیپل؟ دیکھیے وہ اب آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا, تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے مورے اتارے جا رہے ہیں وہاں پہ, تو جو اصل بانی ہیں ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, الطاف حسین کے بغیر تو یہ سارے کے سارے مہرے جو ہیں ان کی کوئی مطلب آواز ہی نہیں بن سکتی. نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا, چونکہ یہ سب کی سب جو بین بجانے والے ہیں یہ تو بانی کی وجہ سے تھا نا. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مصطفیٰ کمال اور سب سے جو کچھ بھی تجربات کیے وہ آپ کے سامنے ہیں, سارے کے سارے فیل ہوئے. ہمارے ابھی ٹیک ٹی وی کے ایک جو وہاں پاکستان میں اینکر ہیں وقار حسین صاحب, انہوں نے فاروق ستار صاحب کا ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا ہے, اگرچہ وہ انٹرویو پاکستانی اسٹائل میں کیا ہے, ان کی وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے, پاکستان کے ہمارے اسٹوڈیو کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہمارے اسٹائل سے پورا نہیں ہے, لیکن اس میں بھی جو باتیں ابھی ریلیز ہوگا 2-1 دن میں, اس میں بھی یہی باتیں کھلتی ہیں کہ وہی اب پرانے کا پرانا سٹرکچر ہی دہرایا جا رہا ہے وہاں پہ. نہیں تو لیکن مجھے ابھی میں کسی ریڈیو اسٹیشن پہ ایک انٹرویو دے رہا تھا, تو وہاں پہ مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب تو وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے الطاف حسین کو چھوڑ دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا آپ کو پرانے زمانے میں اخبار میں ایڈ آتا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا ہے, آپ نے کبھی یہ سنا ہے ایڈ کہ میں اولاد نے اپنے باپ کو آگ کر دیا ہوں؟ تو ایسا کہاں ممکن ہے کہ جہاں پہ جو فاؤنڈر ہوتا ہے
اس کو آپ کہہ دیں کہ جی فاؤنڈر نہیں ہے. گاندھی جی کو ہٹا کے کسی اور کو لے آیا جائے, جناح صاحب کو ہٹا کے کسی اور کو لایا جائے, نیلسن منڈیلا کے بجائے کوئی اور آ جائے. جو شخصیات ہوتی ہیں مسلم لیگ نون, نواز شریف کے بجائے اب کون آ سکتا ہے, الطاف حسین کی جگہ کون آ سکتا ہے, بھٹو کا جو نام آج بھی جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ تو تاریخ گواہ ہے. تو یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سو کالڈ انٹلیکچوئل انٹیلیجنسیا بیٹھی ہوئی ہے, کیا یہ بالکل ہی اب ایف اے فیل, بلکہ میں کہتا ہوں ایف اے فیل میجروں کو بٹھا کے یہ فوج چلائی جا رہی ہے جو کہ یہ فیصلے کرتی ہے کہ سر ابھی ایسا کرتے ہیں, یہ تو نہیں چل رہے. خالد مقبول تو حیدر عباس کو بلا لیتے ہیں, وہ بھی ایک بڑا نام ہے. ایسا کرتے ہیں کہ وہاں سے فری کراچی کو بھی بلا لیتے ہیں. یار تم کسی کو بھی بلا لو, کسی کو بھی لے آؤ, جب تک باپ نہیں ہوگا وہاں کے کروڑوں لوگ آپ کی آواز بھی نہیں سنیں گے. اور میں ایک وارننگ جو ہے وہ دیتا ہوں سندھ اور سندھ کے ارباب اختیار کو, کہ اگر آپ سی پیک کا سوچ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کراچی پورٹ پہ آپ کی اجارہ داری ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا, ناممکن ہے اس اسٹیک ہولڈر کے بغیر. آپ کو لامحالہ جا کے لندن میں ہی بات کرنی پڑے گی. سو دے شوڈ اوپن اپ. دیکھیں یہ جو کینگرو کورٹس اور کینگرو جو فیصلے ہائی کورٹ سے کرتے ہیں کہ تقریر پہ پابندی لگا دی, سب کچھ کر دیا, دیز آر انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل. طاہر بھائی نہیں بالکل انلیگل ہیں, انکانسٹیٹیوشنل ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ہی اصل سورس کی طرف جائیں گے جب یہ ایم کیو ایم کی بات ہوگی. دیکھیے کراچی, حیدرآباد, اربن جو علاقے ہیں خاص طور پر سندھ کے, وہ ایم کیو ایم کے بغیر پولیٹیکلی ان کی کوئی حیثیت نہیں. جب ایم کیو ایم کے بغیر پولیٹیکلی کوئی حیثیت نہیں تو جتنے چاہے یہ دھڑے بنا لیں, جتنی چاہے یہ نئی شکلیں نکال لیں, الطاف حسین کے بغیر ایم کیو ایم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس ساری صورتحال میں اب پرابلم یہ ہے کہ وہ تمام دھڑوں کے لوگ وہ کس منہ سے الطاف حسین کے آگے جائیں, اسٹیبلشمنٹ کس منہ سے ان کے در پہ جائے. یہ ایک بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے. یہاں پہ آگے پھنس گئے, کیچ 22 میں پھنس گئے یہاں پہ آ کے, نہیں جاتے تو سندھ کے خاص طور پر اربن علاقوں کا نظام نہیں چلتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی بہرحال اپنے وہ جو ہے جگیرداری نظام کی وجہ سے اجارہ داری ہے رورل ایریاز میں, یا ادر دین ایم کیو ایم کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں ان کے علاوہ پیپلز پارٹی کا ڈائریکٹ یا انٹریکٹ کافی ہولڈ ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی کسی صورت بھی ڈیموکریٹیکلی ایم کیو ایم کو, اصل ایم کیو ایم کو ایکسیپٹ کرنے میں وہ جیسے کہتے ہیں نا, دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو سر کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ تو بلکہ جو یہ جو ایم کیو ایم کو تھوڑا سا انجیکشن لگا کے, آکسیجن لگا کے مضبوط کیا جا رہا ہے, یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو کبھی کھلی لگام نہیں دیں گے, سندھ میں ایک جو ہے نا ان کا ایک رکھیں گے. لیکن میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے تو بات کی نا کہ الطاف حسین کے بغیر کراچی نہیں, الطاف حسین کے بغیر ایم کیو نہیں. میں تو کہتا ہوں الطاف حسین کے بغیر پی ڈی ایم کچھ نہیں ہے. جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی ہے, یہ ساری 11 جماعتیں مل کر جو ایک جلسی کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں, وہ الطاف حسین ایک اکیلا عورتوں کا اتنا بڑا جلسہ کر لیتا تھا. تو ان کو یہ عقل نہیں آتی کہ اگر آپ کو ایک عمران خان کے خلاف ایک اسٹرانگ ریزسٹنس چاہیے, دین یو نیڈ کراچی آن بورڈ, یو نیڈ دی اربن سندھ آن بورڈ. اور اس کے لیے نواز شریف کو بھی دل کھولنا ہوگا, اور اس کے لیے ریاست کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ دیکھیں پولیٹیکل میں تو آپ کسی بھی سائڈ پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الطاف حسین پی ڈی ایم کے ساتھ جا کے ملیں یا الطاف حسین کسی اور کے ساتھ. میں کہتا ہوں الطاف حسین صاحب کراچی اور اس کی بہتری کے لیے اپنا جو اسٹیک ہولڈر کا رول ہے وہ ادا کریں, اور ہی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو سو. دس وڈ بی وداؤٹ ہم ایبسلیوٹلی دیر از نو پاسبلٹی. آپ 10 سال اور یہی کام کرتے رہو, یو ول بی فیلڈ ون مور ٹائم اگین اینڈ اگین. طاہر بھائی نیکسٹ اس میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اور جو ہم نے بات کی تھی کہ ابھی میری ایک بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں صبوئی خان سے, جو انڈیا میں ہوتی ہیں, بڑی ایکٹیوسٹ ہیں, اور ان کی ایک ٹویٹ پہ میری گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ جو ارنب گوسوامی کی اریسٹ کو لے کے لوگ جو ہے وہ نریندر مودی اور بی جے پی کو کوس رہے ہیں, جبکہ وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ ایک جوڈیشری کا نظام ہے, آپ جوڈیشری میں جائیں, عدالت میں جائیں, وہاں پہ اس پہ پریشر بنائیں, وہاں پہ کیس لڑیں. یہ بی جے پی کی سرکار کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مودی سرکار کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ اور مسئلہ ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ہوش آیا کہ واقعی ہم بس جو بھی ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں, جیسے پاکستان میں ہر چیز مودی کا یار ہے, اسی طرح. تو یہ سچویشن بڑی اچھی ایک لوگوں میں اویئرنیس وہاں انڈیا میں کم از کم یہ ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا میں ارنب گوسوامی جی کا جو کیس تھا وہ اس سے واقعی اویئرنیس کریٹ ہوئی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بی جے پی کی سرکار، بی جے پی کے انتہائی اہم منسٹر جناب امت شاہ جی نے ارنب گوسوامی کی رہائی کے لیے بھرپور طریقے سے ٹویٹس دی، دوسرے منسٹرز نے دی. تو یعنی ان کی اہمیت ارنب گوسوامی کی بی جے پی میں اتنی ہے یا بھارت کے سماج میں اتنی ہے. تو وہ سارے کا بالکل سبوی خان کا کہنا درست ہے. مجھے بھی کئی بار میرے ویورز نے سوالات پوچھے کہ ارنب گوسوامی کے لیے کیا کیا جائے. میں نے کہا بھائی ہم تو اپنے ٹی وی شوز میں ان کی رہائی کا ہی مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں چنتا اس لیے نہیں ہے کہ آفٹر آل جو سینٹر کی سرکار ہے بھارت کی وہ ان کی رہائی چاہتی ہے. اور وہی سبوی خان کا کہنا درست ہے کہ یہ بنیادی طور پر کورٹ کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید کانگریس یا ان کے پرسنل وندیتا بھی ہوتے ہیں، وہ پالیٹکس میں انفارچونیٹلی یہ چلتے ہیں، وہ امریکہ تک میں دیکھ رہے ہیں آج کل. تو وہ تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بات طے تھی کہ ارنب گوسوامی جی کے پیچھے سینٹر کی سرکار ہے اور ان کو ان کی حمایت حاصل ہے، اور کوئی وہ معمولی جرنلسٹ نہیں ہے، معمولی شخص نہیں ہے. لیکن جو گراؤنڈ بنایا جاتا ہے نا طاہر بھائی، وہ بڑا ریڈیکولس ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو پاکستانی اسٹائل کی ایک وینڈیٹا پالیٹکس کی جاتی ہے اور اسٹیٹ کے آرگنز کو استعمال کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پہلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں جو شیو سینا سرکار جو بھی ہے انہوں نے پولیس کو استعمال کیا. 40 لوگ اہلکار ان کے گھر پہ بھیجے گئے اور جس طرح سے ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا گیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جیل میں بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا. تو یہ جو ایک مینٹالٹی ہے، دیسی مینٹالٹی، اس کو انفارچونیٹ جو غنڈہ گردی کی جو سیاست ہے سرکار میں آنے کے بعد، اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور بالکل ڈیفینیٹلی کنڈیم کرتے ہیں. ناٹ 100% ایگرینگ ود ارنب's اسٹائل آف جرنلزم اور براڈ کاسٹنگ، وی اسٹل سپورٹ دا فریڈم آف ایکسپریشن. اور جو وی اسٹینڈ بائی ارنب گوسوامی، ریپبلک ٹی وی اور تمام دوست ہمارے جتنے صحافی ہیں ان سب کے ساتھ ہم اور ہماری پوری ٹیم کھڑی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ہم کنڈیم کرتے رہیں گے. اور اسی طرح سے ارنب یو آر لکی کہ آپ کو پولیس اٹھا کے لے کے گئی. ہماری تو پولیس کو فوج اٹھا کے لے کے چلی گئی تھی، ہم کچھ نہیں کر پائے تھے پاکستان میں آئی جی سندھ صاحب کو. اور اس کے بعد وہاں پہ ایک وبال اٹھ گیا. آئی جی سندھ ایک سرکاری افسر ہیں اور وہ سرکاری افسر نے تو شکایت کرنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ ان کا وہاں جینا مشکل ہو جاتا. انہوں نے یہی کیا کہ شرافت سے استعفیٰ دے دیا. میڈیا کے ساتھ یہ رویہ صرف ہندوستان پاکستان تک محدود نہیں ہے طاہر بھائی. آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی پریشر ہوتا ہے، کینیڈا میں بھی پریشر ہوتا ہے. ہم اور آپ جس طرح سے گزرتے ہیں اور جس طرح کے ہمیں فون آتے ہیں اور جس طرح کے سرکار کی سطح پہ میں کہہ رہا ہوں، عوام کی سطح سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سرکار کی سطح پہ کہہ رہا ہوں. پھر جو وہ تھریٹس آتے ہیں لا سوٹس کے، آپ بھی اس کو جانتے ہیں. تو ایک بڑا یہ جو جرنلزم کا سفر ہے بڑا کٹھن ہے. آپ نے تو ایک طویل سفر گزارا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. نہیں دیکھیے جی، بلا شبہ یہ ایون کینیڈا امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو آپ کے وچاروں سے ایگری نہ کرنے والے وہ کئی طرح سے بلیک میل کرتے ہیں. آپ مطلب میں نے پرسنلی دیکھا، میں نے اخبار بھی نکالا، ٹی وی بھی بڑے عرصے سے چلا رہا ہوں، آپ کے ایڈ پول کر لیے جاتے ہیں آپ کے میڈیا آؤٹ لیٹ سے. پھر آپ کو مطلب سب سے زیادہ فائنینشیل اسٹرینز دیا جاتا ہے. اچھا وہ اس میں اگر کامیاب نہ ہو تو پھر آپ کو وہ طرح طرح کے لا سوٹ جو ہے نا وہ بھیجے جاتے ہیں، نوٹس بھیجے جاتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چونکہ چلیں آپ ذرا اس میں پھنسیں، اب پیسہ لگائیں، اپنی انرجیز لگائیں، وہ اس میں پھنساتے ہیں پھر. اچھا اس سے آپ اس میں پھنسے رہتے ہیں، تو اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو گھروں سے اٹھا کے تو نہیں لے کر جاتے، لیکن وہ جو پاور میں ہوتی ہیں وہ پھر یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی پیچھے لگا دیتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا پھر جو پاور میں نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیاں وہ آپ کے خلاف ان سین قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. جی جی. یہ امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے کہ اتنے اسٹرانگ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں پورے. اچھا وہاں پہ بھی جو پاورفل میڈیا ہوتا ہے، وہ جو سچ بولنے والا چھوٹا میڈیا، وہ اس کے خلاف چل پڑتا ہے. جی جی. اچھا طاہر بھائی آپ نے ذکر کر ہی دیا ٹرمپ صاحب کا، تو اس پہ بھی کچھ صورتحال بتا دیں کہ وہ مانیں گے نہیں مانیں گے، مطلب یہ چھوڑ کے جانے کے لیے وائٹ ہاؤس. دیکھیے جی ٹرمپ صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹف ٹائم دیں گے.
وائٹ ہاؤس تو وہ چھوڑنا پڑ ہی جائے گا جب سپریم کورٹ ان کو کہہ دے گی یا جو بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ، لیکن وہ ایک میسج یہ دینا چاہتے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ کچھ ریگنگ ہوئی ہے کچھ علاقوں میں، اور جس کے ثبوت بھی وہ پیش کر رہی ہے ان کی ٹیم جو ہے ٹرمپ کیمپین ٹیم، اور کئی کورٹس میں وہ جا رہے ہیں، بہت سارے ایفیڈیوٹ وہ وہاں پہ سبمٹ کر رہے ہیں۔ اب تک ان کا دعویٰ ہے کہ 11,000 سے زیادہ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ آبزرویشنز کی ہیں۔ تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ ہمارا جو امریکن نظام ہے اس میں بھی پولیٹیکلی مینیپولیشن کس طرح ہوتی ہے۔ مجھے وہ بار بار وہ نواز شریف اور مریم کا نعرہ یاد آتا ہے، ووٹ کو عزت دو۔ جی، تو وہ جو ٹرمپ کیمپین ہے وہ یہی ان کا رویہ کہ بھئی ہمارے ووٹ کو عزت دو۔ ایگزیکٹلی وہی یہ نیریٹو بنا، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی وہ اینٹی ٹرمپ ہے۔ اچھا، ایک ہمارے جو درشک ہیں جو ہندوستان میں ان کے لیے بتائیے گا ذرا سا، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، آپ سے بھی کیا ہوگا، کہ جو ڈیموکریٹس کے آنے سے یا ریپبلک کے جانے سے وہاں کے خطے میں، ریجن میں، یا بی جے پی کی سرکار کے لیے یا ہندوستان کے لیے یا پاکستان کے لیے کیا اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں، یہ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو گورنمنٹ کا چینج ہے اس سے کیا افیکٹڈ ہوں گے لوگ سرکار؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، لیکن بہت بڑا فرق نہیں ہوگا۔ ٹرمپ صاحب کے زمانے میں یہ بات ریالٹی ہے کہ باتیں زیادہ ہوتی تھی، عملی کام تو خیر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی بڑی بڑی امدادیں دوبارہ نہ ملنا شروع ہو جائیں، یہ بھارت کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹیز کا یہ کنسرن ہو سکتا ہے۔ اس کے چانسز ہیں، اگر بڑی بڑی نہ ملے تو کچھ نہ کچھ تو آکسیجن مل سکتی ہے ان کو، چونکہ جو بائیڈن کی جو ٹیم ہے اس میں کافی پاکستانی لابی کا اثر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بہرحال ہو جائے گا، لیکن بھارت کے ان کے تعلقات جو ہیں وہ کسی صورت خراب ہوتے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ عملی طور پر بہتر ہوں گے، چونکہ کوائڈ کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے وہ کافی آگے جا چکا ہے، اور اس کو پینٹاگون نے اور دوسرے اداروں نے اس کو آگے ہی لے کر جانا ہے۔ چائنا کے حوالے سے بھی پریشر امریکہ کر رہے گا، لیکن یہ باتیں ابھی ہم سب پرسیو کر رہے ہیں۔ فرینکلی ان کا صحیح طور سے اندازہ جو بائیڈن کا 1 سال گزرنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن وہ جو کمالا ہیرس کے آنے سے اور ان کا ایک لنک ڈیولپ ہونے سے، ٹامل انڈین اور گائنیز لنک، اس سے میں نے بھی دوستوں سے ہی کہا کہ شخصیات سے خارجہ اور جو فارن ریلیشنز ہیں وہ نہیں فرق پڑتا ہے کہ 1.3 بلین کے لوگوں کی پاورفل سٹیٹ انڈیا کو کوئی نظر انداز یا نہیں اگنور نہیں کر سکتا، اور فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ پاکستان کے جو ماضی کی حرکات ہیں اور آنے والے جو ان کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس سے پڑتا ہے۔ تو وی ہیو ٹو کریکٹ آور سیلوز، ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا۔ اکانومی ہے بہت بڑی انڈیا، تو اس کو تو اگنور کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کے بارے میں جو پچھلی رپورٹ کارڈ ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، اور ابھی کرنٹ بھی اچھا نہیں چلا، تو دس ول میک ڈفرنس۔ رائٹ، بالکل بالکل۔ اگر کشمیر کے بارے میں کوئی کمالا ہیرس نے یا اس طرح کوئی بات کر دی تھی کہ کمالا ہیرس کی انڈین بیک گراؤنڈ بھی ہے، کبھی وہ مانتی ہیں کبھی وہ نہیں مانتی، کبھی اس کا اظہار کھل کے کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی، ایکسٹریم لیفٹ کی ہیں، لیکن ٹھیک ہے اب وہ وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، تو اب تو ان کے ایکشن سے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن جو اسٹریٹجک الائنس ہے صرف بھارت کو اگنور اس بیس پہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بڑا ملک ہے، اکنامک پاور ہے، اس بیس پہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ساتھ جو اسٹریٹجک الائنس ہے امریکہ کا، ویسٹرن ورلڈ کا، جاپان کا، وہ اب اتنا آگے جا چکا ہوا ہے کہ وہ اس کو آگے ہی لے کر جانا ہے، اس کو پیچھے لے کر نہیں جایا جا سکتا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ نظر ہے، لیکن پھر بھی میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ ان سب چیزوں کا پریکٹیکلی ہم مشاہدہ کریں گے جو بائیڈن کے 1 سال، کم از کم 1 سال کے عرصے میں۔ ایک اور جو فارن ریلیشن کے حوالے سے میرے ذہن میں کوشچن ہے، وہ ہمارے اپنے بارے میں ہے کہ کینیڈا امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹروڈو اینڈ بائیڈن کیمسٹری ورسز ٹروڈو اینڈ ٹرمپ کیمسٹری۔ دیکھیے میرا خیال ہے ٹروڈو اور بائیڈن کی جو کیمسٹری ہے، یا ایون کینیڈین سرکار اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، چونکہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے کسی وقت بھی الیکشن سال 1 میں ہو سکتے ہیں، تو ایون جو سرکار کنزرویٹو کی بھی ان کیس اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہیں گے کینیڈا کے ٹرمپ کی نسبت۔
وہ اس لیے کہ ہمارے کنزرویٹو بھی کافی لبرل ہی ہیں. جی جی جی. اور ادھر جو ٹرمپ صاحب تھے وہ اپنے امریکہ فرسٹ کے چکر میں اپنے معاملات میں بہت سخت رہا کرتے تھے. ان کو سوٹ کرتا تھا پولیٹیکلی بھی, یا ان کی نظر میں ان کے نیشن کو بھی یہ سوٹ کرتا تھا, تو وہ ایسا کرتے تھے. لیکن جیسے یہ نیفٹا کا ختم ہوا ان کے زمانے میں, ایک نیا معاہدہ بنا جو یونائٹڈ اسٹیٹ کینیڈا میکسیکو کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اگر جو ٹرمپ نہ ہوتے تو شاید اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا, نیفٹا ہی چلتا رہتا. تو اس طرح کی چیزیں ٹرمپ صاحب کے چلے جانے کے بعد, جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے آ جانے کے بعد, میرا خیال ہے کینیڈا کے ساتھ تعلقات اور کیمسٹری بہتر ہو گئی. کیونکہ ایک عمومی تاثر یہ آ رہا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کہ یہ پرانا والا امریکہ واپس آ جائے گا, جیسے کہ وہ سب کے ساتھ ایک ریزنیبل لاجیکل ریلیشن شپ رکھتے تھے. کینیڈا بینگ این اسٹرانگ نیبر اینڈ اسٹرانگ ایلائی آف یو ایس, دے ہیو لاٹ آف رسپیکٹ. ٹرمپ صاحب تو سب کو اگنور کرتے تھے نا, انہوں نے تو ہم پہ ٹیکسز بھی لگائے کینیڈا پہ, انہوں نے ہمارے جو لمبر ہے اس کو روکا, پائپ لائن کا ایشو آیا. لیکن جو بائیڈن کی اور کینیڈین جو گورنمنٹ سے, اس سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملنے کے مجھے بہتر آثار نظر آ رہے ہیں. آپسی ٹریڈ جو ہم کرتے ہیں, بارٹر سسٹم ہے, دس ول لک مچ مچ بیٹر. تو دیکھیں, لیکن ابھی یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے ٹیک اوور کا, یہ ذرا خیریت سے گزر جائے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اور کوئی نئی جنگ کی طرف بھی ہم نہیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے. افغانستان سے پل آؤٹ ہو رہا ہے, طالبان بھی واپس آ رہے ہیں. سو یہ ساری سچویشن امریکہ کی جب یہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی 2021 میں, کورونا کا بھی ایک جو ایشو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر دین وی ول سی ہاؤ تھنگز آر گوئنگ. یو ایس الیکشن وہ ریئلی انٹرسٹنگ ٹو واچ, اور اس میں ہم نے اور آپ نے سب نہیں دیکھا کہ ایٹ دی ایج تھے ہم لوگ سب کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل بالکل ایسا بھی ہے. اور دوسرا اب مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جاتے جاتے کہیں کوئی بڑا کانفلکٹ ایران کے ساتھ نہ کریٹ کر جائیں. اگرچہ ان کے 4 سالہ دورے حکومت میں انیوژل رہا کہ امریکن ہر سرکار میں کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل کوئی جنگیں چھڑتی تھیں, چھوٹی یا بڑی لیول کی, لیکن ٹرمپ صاحب کے زمانے میں وائنڈ اپ ہوئی جنگیں. تو جیسے افغانستان کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی جو پالیسی ہوگی وہ ذرا اگریسو ہوگی. شاید وہ جو پل آؤٹ کرنے والا مسئلہ ہے وہ الٹا ہو جائے ان کے آنے کے بعد. اور اگر ٹرمپ صاحب جاتے جاتے کوئی ایران میں بڑا کانفلکٹ چھیڑ گئے تو پھر اس جو ہے لائبلٹی کو پھر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کیری آن کرنا پڑے گا, یعنی اس کو سنبھالنا پڑے گا اس بیگیج کو. اگر انہوں نے یہ جو آج کل بڑی صورتحال ٹف ہے ایران کے حوالے سے, ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب جاتے جاتے کوئی ایک جو ہے نا ایک مشکل کریٹ کریں, یا وہ کام کریں جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کر جائیں. آپ جی جی اچھا, میرے پاس ایک 5 منٹ رہ گئے, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ جو گلگت بلتستان کی سچویشن, پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, الیکشنز ہو رہے ہیں, اور اس میں پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ ہم جیتیں گے. کبھی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں, کبھی مریم نواز, اور پی ٹی آئی کا بھی بڑا اپنا اسٹرانگ ایک اوپینین ہے. اور گلگت بلتستان اپنا ایک ظاہر ہے, ہم کشمیر کی طرح اس کو بھی ایک کانفلکٹ ایریا سمجھتے ہیں. آپ اس پہلی بات یہ بتائیے کہ یہ سارے الیکشن کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اور کیا کس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے جی, گلگت بلتستان میں پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ ہم پروونس بنانے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد پاکستان کا وہ جو ڈسپیوٹیڈ ریاست جموں کشمیر والا معاملہ کلیم جو ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اوکے, دس از ویری امپورٹنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ. ہاں, جو لگتا ہے کہ عمران خان کا بار بار یہ کہنا کہ جی وہ یہ تو سیلف ڈٹرمینیشن والے علاقے ہیں اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں, وہ خود ہی ختم کر رہے ہیں. وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بیانات دیتے ہیں, لیکن جب یہ اس کو پروونس بنا رہے ہیں تو وہ خود ہی ختم ہو جائے گا. خیر, وہ تو اپنی جگہ پہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے, اس پر دیکھتے ہیں عمل درآمد واقعی ہو پاتا ہے کہ نہیں ہوتا. چونکہ اس طرح کے اعلانات مشرف کے زمانے میں بھی ہوئے تھے, 5واں صوبہ بنانے کے, زرداری کے زمانے میں بھی ہوئے تھے. تو لیکن جب یہ آفیشیلی صوبہ بنائیں گے, آفیشیلی جب ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد بڑی نئی ایک صورتحال بن جائے گی. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں, ان الیکشنز میں اب پی ٹی آئی کی بھی کوشش ہے کہ ہماری وہاں پہ سرکار بنے, اور پیپلز پارٹی کی بھی, اور مریم نواز کی بھی. اور وہاں کے جو لوگ ہیں
وہ بھی بٹے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے انہی 3 پارٹیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنی آواز بھی بلند کرنے والے ہیں جو ان تینوں پارٹیوں سے ایگری نہیں کرتی، اور ایسے گروہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ الائنس کریں گے، ہمارا الحاق ہی بھارت کے ساتھ بنتا ہے۔ تو کافی کنفیوز صورتحال ہے، اور پھر چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے اس ریجن میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن تو روٹین کی بات ہے گلگت بلتستان میں۔ پاکستان میں جہاں کہیں بھی الیکشن اور اس طرح کی پولیٹیکل بیان بازی ہوتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس دن واقعی یہ صوبہ بن گیا، میری اس دن پر نگاہ ہے۔ اچھا، جس دن آفیشلی ہو جاتا تو پھر اس کے بعد پاکستان کیسے اپنا کلیم رکھے گا دنیا کے سامنے، یہ پھر دیکھنے والی بات۔ لیکن جو گلگت بلتستان کے جو علیحدگی پسند سوچ رکھنے والے دوست ہیں، کیا وہ ایسا ہونے دیں گے؟ کیونکہ وہ ایک بہت بڑی تحریک ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے طاہر بھائی۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی تحریک ہے، لیکن دیکھیے ان کو ڈائریکٹ بھارت کی کوئی مدد حاصل نہیں۔ پاکستان کے شکنجے میں وہ آلریڈی علاقہ ہے، کبھی نارتھرن ٹیریٹریز کے نام ہو جاتا تھا، شمالی علاقہ جات، کبھی اس کا کچھ نام ہو جاتا تھا، تو وہ آلریڈی ان کے قبضے میں ہے۔ تو وہ لوگ اتنے پاورفل نہیں ہیں جو علیحدگی پسند ہیں ان پاکستان کی ریاست کے سامنے، کیونکہ ان کو کسی دوسری ریاست سے کوئی ڈائریکٹ مدد نہیں حاصل۔ ٹھیک ہے، کوئی ان کا نیریٹو سن لیتی ہے دوسری ریاست بھارت میں، یا کوئی ان کی حمایت میں بات کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ان کے پاس مین پاور بھی نہیں ہے، ریسورسز بھی نہیں ہے، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کے شکنجے سے باہر نکل سکیں۔ پاکستان کے شکنجے سے باہر نکل سکیں۔ طاہر بھائی بہت بہت شکریہ۔ ویورز، یہیں تک ہمارا پروگرام تھا جس میں آج ہم نے بات کی اپنے مسائل پہ، جو ریجن کے مسائل ہیں۔ ایک رپورٹ ریجیکٹڈ کے نام سے ہیش ٹیگ چل رہا ہے، یعنی اگر آپ جائیں گے اس میں تمام ویور سے کہوں گا کہ اس میں جائیں اور اس کو اگر ہو سکتا ہے تو پروموٹ بھی کریں۔ رپورٹ ریجیکٹڈ ہیش ٹیگ کیا ہے؟ یہ ایکچولی پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب نے یہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا تھا۔ ISI کی 2 بریگیڈیئر اور 2 کرنل اور سیکٹر کمانڈر رینجر سندھ کے اہلکاروں کو سسپینڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ٹرانسفر کر کے کہیں اور پوسٹنگ کر کے بھیج دیا گیا، اور وہ کہہ دیا گیا ان کو سزا دے دی گئی ہے IG سندھ کو اغوا کرنے کے جرم میں۔ یعنی کہ اسٹیٹ کے ٹاپ کاپ کو، یہاں امریکہ کینیڈا میں تو کاپ کہتے ہیں اس کو، اور وہ ٹاپ کاپ جو ہوتا ہے وہ چیف کاپ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کو اغوا کیا گیا۔ کس نے اغوا کیا؟ اسٹیٹ کی سیکرٹ ایجنسی نے، جس کے پاس اختیار نہیں تھا۔ ISPR نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے وہ یہ جاری کیا ہے کہ بہت جذبات میں آ گئے تھے اہلکار، عوام کا بہت دباؤ تھا، اوور زیلسلی، یعنی کہ زیادہ ہی انہوں نے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب یہ اپنے طور پہ یہ قدم اٹھا لیا، اور قدم اٹھا کے انہوں نے اغوا کر لیا۔ اس کی بنیاد پہ ہم نے ان کو قصوروار پایا اور ان کو اب ہم ٹرانسفر کر دیں گے، سزا دے دیں گے۔ تو یہ جب رپورٹ آئی تو رپورٹ ریجیکٹڈ کا ہیش ٹیگ اس وقت ٹویٹر پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور یہ بہت ہائی لیول سے چل رہا ہے۔ نارملی تو جو ورکرز ہیں وہ چلاتے ہیں، لیکن لیڈرشپ اس کو چلا رہی ہے۔ تو یہ آخر میں یہ بات ضرور کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ رپورٹ ریجیکٹڈ ہے، پہلی بار نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ ہی رپورٹ ریجیکٹڈ ہوئی ہے پاکستان بننے سے لے کر آج تک جتنی بھی رپورٹیں بنی ہیں۔ ہمارا پروگرام یہیں تک تھا۔ چینل سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، کامنٹ دیجئے، فیڈ بیک دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔ آدھا حافظ۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.